पाकिस्तान का सबसे यंगेस्ट जो है मोटिवेशनल स्पीकर मौजूद है। 10 साल इनकी उम्र है और इंग्लिश ज़बान में इसको कमांड है। इसके अलावा जापानीज़ और चाइनीज़ ज़बान भी ये बोल सकते हैं। रेडियो जॉकी भी इन्होंने काम किया है। क्लास 1 से लेके तकरीबन जो है मास्टर्स तक के स्टूडेंट को ये लेक्चर्स देते हैं। मैं बिलीव टैलेंट में नहीं, मैं बिलीव हार्ड वर्क में करता हूँ। इस मकाम तक पहुँचो ये एक अच्छे उस्ताद के होने के साथ साथ अच्छे पेरेंट्स, अच्छी अपनी डिटर्मिनेशन, मेहनत। मैंने 3 साल की उम्र से शुरुआत की अपनी जर्नी की, स्टार्टिंग फ्रॉम वर्किंग। मैंने गेस्ट के तौर पर डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर गया, तो मैंने रेडियो के अंदर FM 92.2 पिशावर रेडियो पुख्तनख्वा के अंदर मैंने काम करना शुरू किया बाय माय ओन प्रोग्राम व्हिच वाज द सुपर किड मोहम्मद हसनैन शो। बेसिकली जिनको सीखना है वो सुनेंगे, वो समझेंगे, वो सीरियसली बैठेंगे, और जो नॉन सीरियस है वो कभी नहीं कुछ कर पाएंगे। मैक्सिमम एज का स्टूडेंट कौन सी आपकी लाइफ में आया? लगभग 65 इयर्स के। हमारे मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव तक इंग्लिश सही से नहीं बोल सकते, वो मुल्क को रिप्रेजेंट क्या करेंगे? बट द वन दैट इलैबोरेटेड द कंट्री इनटू द फर्देस्ट एंड ब्रॉट the name of our prophet to the proud that it should achieve, I have to say that it was Imran Khan. मेरे सामने जो भी बैठा, I do not stutter, I do not fumble. We, the country, the people should support. यहाँ पर बच्चे हैं, यहाँ पर वो बच्चे हैं जो वो नौजवान हैं जिनकी आंखों में ख्वाब है, वो कुछ करना चाहते हैं। हम दिखा सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या हम लोग करने के लायक हैं। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने कश्ते वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। जी नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसे 10 साला टीचर से मिलवाने जा रहे हैं जिसके पास अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बहुत ज़्यादा इल्म नवाजा है और 10 साल की उम्र में वो जनाब इस पर मोटिवेशनल स्पीकर्स है। इंग्लिश लैंग्वेजेस में वो लोगों को ट्रेन करता है, इंग्लिश ज़बान पे अबूर रखता है और पाकिस्तान के हर शहर में जाके वो लेक्चर दे चुका है। इस वक्त वो लाहौर में है और जनाब एक एकेडमी के अंदर एज अ मोटिवेशनल स्पीकर उसको इनवाइट किया गया है। वो है क्या, करता क्या है, 10 साल की उम्र में इतना टैलेंट कहाँ से आया, क्यों हर यूनिवर्सिटी और स्कूल उसको अपने पास बुलाना एजाज़ समझती है, ये तमाम कहानी हम उसी की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट। नाज़रीन, हमारे साथ पाकिस्तान का सबसे यंगेस्ट जो है मोटिवेशनल स्पीकर मौजूद है। 10 साल इनकी उम्र है और इंग्लिश ज़बान में इसको कमांड है। इसके अलावा जापानीज़ और चाइनीज़ ज़बान भी ये बोल सकते हैं। रेडियो जॉकी भी इन्होंने काम किया है। पाकिस्तान की हर सिटीज़ में जाके क्लास 1 से लेके तकरीबन जो है मास्टर्स तक के स्टूडेंट को ये लेक्चर्स देते हैं। इतना कॉन्फिडेंट कहाँ से इनके पास आया, आइए इनकी कहानी इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसनैन। मोहम्मद हसनैन साहब, हर तरफ आपकी धूमें मची हुई हैं। आप मैट्रिक के स्टूडेंट्स को लेक्चर देते हैं, फर्स्ट ईयर्स के स्टूडेंट्स को लेक्चर देते हैं। इतना टैलेंट कहाँ से आपके अंदर आया? देखें, बेसिकली टैलेंट नाम की चीज़ होती है अप टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट, बट मैं बिलीव टैलेंट में नहीं, मैं बिलीव हार्ड वर्क में करता हूँ। अगर मैं इस मौके तक, इस लेवल तक, इस मकाम तक पहुँचा, ये एक अच्छे उस्ताद के होने के साथ साथ अच्छे पेरेंट्स, अच्छे टीचर्स, अच्छी अपनी डिटर्मिनेशन, मेहनत और इन सारी चीज़ों की वजह। यूनिवर्सिटीज़ में आपको एज अ VIP गेस्ट बुलाया जाता है। बहावलपुर यूनिवर्सिटी में, हर यूनिवर्सिटी में आपको बुलाया जाता है और आपकी जो इंग्लिश जो आप बोलते हैं उसकी जनाब जो एक्सेंट आपका है, बड़े बड़े हमारे पाकिस्तान के टीचर्स जो हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स, पॉलिटिशियन उस हिसाब से नहीं बोल पाते। ये 10 इयर्स का अरसा तो बड़ा छोटा सा अरसा है, तो किस तरह आपने अपनी जो है लाइफ को स्टार्ट किया और किस तरह इन तमाम चीज़ों पर ग्रिप आपने हासिल की? देखिए, बेसिकली मैंने 3 साल की उम्र से शुरुआत की अपनी जर्नी की, स्टार्टिंग फ्रॉम वर्किंग एज अ गेस्ट इन डिफरेंट प्रोग्राम्स। मैंने गेस्ट के तौर पर डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर गया। फिर मैं जब 1 साल बाद व्हेन आई वाज 4-5 समथिंग, तो मैंने रेडियो के अंदर FM 92.2 पिशावर रेडियो पुख्तनख्वा के अंदर मैंने काम करना शुरू किया बाय माय ओन प्रोग्राम व्हिच वाज द सुपर किड मोहम्मद हसनैन शो। हसनैन, आपको लगता है कि जनाब जितने टैलेंटेड आप हैं, आप से मैं देखता हूँ यहाँ पे बड़े बड़े स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं, वो आपकी बात को बड़े गौर से सुन लेते हैं। ये कैसी आप में चीज़ ग्रिप अल्लाह पाक ने आपको दिया कि आप हर शख्स को अपनी तरफ मुहातिब कर लेते हैं? देखिए, ये ग्रिप शख्स के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि बोलने वाले के ऊपर। बोलने वाले के अल्फाज हमेशा मायने रखते हैं। हम हमेशा एक लफ्ज़ दूर होते हैं कुछ नया सीखने से, बट जो सुनने वाला है अगर उसके अंदर सीखने की तलब हो वो सीखेगा, और अगर सीखने की तलब ना हो वो नहीं सीखेगा। हमने बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स यहाँ पे देखे हैं जो किताबों से रेडी टाइप बातें अपने स्टूडेंट्स को बयान करते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपका एक एक लफ्ज़ सबसे मुख्तलिफ है। आप अपने तौर पे लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। आप अभी आपने बड़ी खूबसूरत बात कही, वो दोबारा कहें, मैं ऑफ कैमरा था, कि जो इंसान सीखता है वो क्या कुछ कहा था आपने भी? मैंने ये कहा था कि बेसिकली जिनको सीखना है वो सुनेंगे, वो समझेंगे, वो सीरियसली बैठेंगे, और जिनको नहीं सुनना और जो नॉन सीरियस है वो कभी नहीं कुछ कर पाएंगे।
اچھا، آپ کے مختلف انٹرویوز میں آپ نے کہا کہ جناب آپ آن لائن کلاسز دیتے ہیں، آپ انگلش کے لیکچرز دیتے ہیں. کون کون سے اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے جو آپ سے سیکھتے ہیں، جو آپ ان کو سمجھاتے ہیں؟ انٹرنیشنلی میں ہارورڈ ایٹسیٹرا مختلف پروجیکٹس کے اندر میں نے کام کیا، وہاں پر بھی میں پڑھا رہا ہوں. فزیکلی میں جو ہے کرنٹلی ناٹ پراپرلی ود اے اسپیسیفک پلیس، بٹ میں اوور آل کام کر رہا ہوں. میکسیمم ایج کا اسٹوڈنٹ کون سی آپ کی لائف میں آیا جس کی بہت زیادہ ایج اور آپ اس کو باقاعدہ وہ سمجھاتے بھی ہوں؟ آئی کین سے لگ بھگ 65 ایئرس کے تھے. 65 ایئرس کے، یعنی کہ وہ تو آپ کے گرینڈ پیرنٹس کی ایج کے ہوں گے، تو آپ نے ان کو پڑھایا؟ لائر تھے. تو کیا آپ نے ان کو سکھایا تھا؟ انگلش لینگویج. دیکھیں ہمارے ملک کے اندر انگلش کا بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ میرے سامنے کسی کو بھی لے کر آئیں، ہم دیکھ لیتے ہیں کون زیادہ اچھی انگلش بولتا ہے. ہمارے ملک کے ریپرزنٹیٹیو تک انگلش صحیح سے نہیں بول سکتے، وہ ملک کو ریپرزینٹ کیا کریں گے؟ آپ ہمارے اپنے جو ہے پولیٹیشینس دیکھ لیں. فار ایگزامپل پولیٹیشینس کے اندر یہ تک ان کو طریقہ آتا ہے نہیں کہ انگلش کیسے بولیں، ہم ملک کو کیسے ریپرزینٹ کریں. ہاؤ ٹو ڈو دیٹ؟ دے ڈونٹ ہیو دا آئیڈیا. ان کے پاس وہ جو ہے کاغذ سے اس طرح قسم کے بولتے ہیں، ان کو طریقہ نہیں آتا. اگر آپ میرے ساتھ ان کی ایک ڈیبیٹ کریں، پارلیمنٹ میں جاتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کون ڈیبیٹ میں زیادہ بہتر نکلتا ہے. ہمارے ملک میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے، پر ٹیلنٹ کو ڈھونڈنے والی نظر نہیں ہے. اگر ہم جیسے لوگوں کو، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میں اچھا ہوں، میرے جیسے بہت سے ٹیلنٹ ہیں یہاں پر بیٹھے ہیں، ہر جگہ میں بیٹھے ہیں، بٹ اگر ہمیں موقع مل جائے، سپورٹ مل جائے گورنمنٹ کی طرف سے، ہم دکھا سکتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا ہم لوگ کرنے کے لائق ہیں. تو حسنین، جو ہمارے کرنٹ جو پولیٹیشینز ہیں جب وہ ڈفرینٹ کنٹریز میں جاتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا وہ اس طریقے سے اپنے ملک کو بیان نہیں کر پاتے جس طریقے سے بیان کرنا چاہیے؟ میں کہوں کہ فار ایگزامپل دیر آر مینی پولیٹیشینس جنہوں نے ہماری کنٹری کو ایلیبوریٹ کیا، جنہوں نے ہماری کنٹری کی عزت کی اور جنہوں نے ہماری کنٹری کے بارے میں کہا، بٹ the one that elaborated the country into the furthest and brought the name of our prophet to the proud that it should achieve, I have to say that it was Imran Khan. جی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب میں جس طرح آپ اتنے ٹیلنٹڈ ہیں کہ آپ میں وہ کانفیڈنٹ ہے کہ آپ کسی کے شخص کے سب سامنے بیٹھ کے آپ اتنا وہ پراؤڈلی بولتے ہیں اور ریپرزینٹ کرتے ہیں ہر چیز کو، تو کیا سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کے علاوہ کسی اور کے اندر ایسی وہ پاور نہیں ہے؟ دیکھیں، جب آپ اپنے چور کے داڑھی میں تنکا، چور کے داڑھی میں ہمیشہ ایک تنکا ہوتا ہے، اس کو اپنے آپ پہ شک ہوتا ہے، اپنی کیپیبلٹیز پہ. مجھے کبھی شک نہیں ہے، میں میرے سامنے بریگیڈیئر ہو یا کوئی بھی ہو، اینڈ دس ہیز ہیپنڈ ان ریئل لائف، میرے سامنے جو بھی بیٹھا ہو، آئی ڈو ناٹ اسٹٹر، آئی ڈو ناٹ فمبل. اگر فور سپوز ہم آپ کو ڈیلیگیشن میں بھیجتے ہیں باہر کے ممالک میں اور دوسری طرف میاں محمد نواز شریف صاحب کو بھیجتے ہیں، تو آپ اس ملک کو اچھے طریقے سے انگلش میں بتا دیں گے کہ میاں صاحب جیتیں گے آپ سے؟ میں کہوں گا کہ میاں صاحب کچھ کہیں گے تو تب جیتیں گے نا، یعنی کہ آپ جا کے ایکسپلین کر دیں گے. جی بالکل. واہ کیا بات. جی ناظرین، بالکل دیکھیں ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. اقبال نے یوں ہی ہمارے ملک کے لوگوں کے لیے نہیں کہا تھا کہ یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، نم ہو لینے دو تو یہاں سے بڑے بڑے لوگ جو ہیں باہر آئیں گے. حسنین، یہاں پہ آپ آئے ہیں، آپ بیسکلی KPK سے بلانگ کرتے ہیں، تو یہاں میں دیکھا کہ جب آپ کے مختلف پلیٹ فارم پہ انٹرویوز ہوتے ہیں تو کیا یہ لوگ آپ کو کچھ پے کرتے ہیں یا آپ خود ہی اپنے سیلف کے طور پہ اپنا ایکسپینس کے طور پہ یہاں پہ آپ آئے ہیں اور ڈفرینٹ چینلس پہ جاتے ہیں؟ 7 سالوں سے میرے سیشنز فری میں ہوئے ہیں. ابھی میں جو ہے پیمنٹ لے رہا ہوں، بٹ فار 7 years I was doing it for free، اور ابھی بھی مجھے کوئی پیمنٹ نہیں ملی. I came to Lahore on my own, alone with my mother، and میں بہت بار آ چکا ہوں، بہت بار آؤں گا بھی، اور میں اکیلا آیا ہوں اور میں اپنی محنت کر رہا ہوں. اور پھر دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کو کچھ طریقہ ہی نہیں آتا. تو آئی کین سے اگر ہمارے ملک کے اندر اگر یہ کلاس ڈفرینس چینج ہو جائے، سو اٹ ول ہیو اے گریٹ وے. اور میری ایک بہت بڑا میرے پاس جو پرابلم ہے اور جو میری ایک اپیل ہے، وچ از دیٹ وی دا کنٹری، دا پیپل شوڈ سپورٹ پیپل لائک می، پیپل لائک all the students that are here. یہاں پر ایسے نوجوان ہیں، یہاں پر بچے ہیں، یہاں پر وہ بچے ہیں جو وہ نوجوان ہیں جن کی آنکھوں میں خواب ہیں، وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. وہ یہاں پر انگلش اسی لیے سیکھ رہے ہیں تاکہ وہ کل کو اپنے کام کے اندر بہتر طریقے سے اس کام کو اچیو کریں. واہ کیا بات ہے. حسنین، آپ کالمنسٹ بھی ہیں، آپ جو ہے ایز اے جرنلزم بھی آپ کام کرتے ہیں، تو کیا کالم آپ نے کس چیز پہ لکھے ہوئے ہیں؟ کالم میں کووڈ-19 کے دوران میں ایز اے 1 man آرمی رپورٹر بھی تھا.
میں کالمسٹ بھی تھا, میں فرنٹ لائن کے اوپر کام کر رہا تھا. سو آئی واز رائٹنگ کالمس اباؤٹ ڈفرینٹ ٹاپکس, اباؤٹ ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز. میں باہر نکل کر کووڈ-19 کی سچویشن کے اوپر لکھتا تھا. آئی یوزڈ ٹو ٹیک دا ڈفرینٹ ولاگس. کیسا لگتا ہے حسنین آپ کو جب آپ کو آؤٹ آف کنٹری سے وہ لوگ جو پاکستان میں رہتے بھی نہیں ہیں وہ آپ کے کام کو اپروچ کرتے ہیں, وہ آپ کی تعریف کرتے ہیں, اور پاکستان کے جو لوگ, پاکستان کی جو ہمارے حکمران ہیں وہ آپ کا نام تک لینا گوارا نہیں کرتے؟ کیا وجہ, کیا اسی وجہ سے ہم لوگ پیچھے ہیں اتنا؟ دیکھیں, ہمارے ملک کی یہی ایک بہت بڑی مسٹیک ہے, ایک بہت بڑا وجوہات ہے. میں آئی کین سے کہ آج تو میں یہ نہیں کہوں گا, میں تعریف نہیں کر رہا کیونکہ میں ایک بہت بڑے مسئلہ ہے, ہم لوگوں کو پراؤڈ کبھی نہیں کرنا چاہیے, بٹ آج تو جو میں بنا ہوں یہ بہت بڑا لیول ہے. اس وقت کے اندر میں کچھ نہیں تھا, میں ریڈیو کے اندر صرف کام کرتا تھا. لبنان, سعودی عربیہ سے لوگ آئے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ صرف ریڈیو میں وہاں پر کام کریں, اس کی اتنی اپروچ ہوگی جتنی ہماری یہاں پر آرمی والوں کی ہوتی ہے, جتنی ہماری یہاں پر چیف آف آرمی اسٹاف کی ہوتی ہے. اتنے وہ لوگ جو ہے رسپیکٹ دیتے ہیں, کرتے ہیں, اتنی وہ رسپیکٹ دیتے ہیں. اور اگر میں اس عمر کے اندر جو کام میں ابھی کر رہا ہوں, اگر وہ لوگ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان میں کیوں ہے. اچھا, لاسٹ کویسچن حسنین, اگر ہم آپ کو اپنے کنٹری کی ڈیلیگیشن میں شامل کرتے ہیں پرماننٹ ممبر, تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہماری کنٹری کو اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کروائیں گے باہر جا کے, اور جو جو لوگ جو ہماری پاکستانی عوام چاہتی ہے, آپ اس چیز کی ہماری زبان بن کے آپ ہماری تمام مشکلات لوگوں کے سامنے رکھیں گے؟ دیکھیں, جرنلزم لیتے ہوئے ہمارے جرنلسٹ یہ ایک چیز بھول جاتے ہیں. آئی ٹوک اے اوتھ کہ آئی ول ورک فار دا پیپل اینڈ مائی ورڈز ول بی بائی دا پیپل. میں عوام کی آنکھیں, کان, زبان بنوں گا. میں عوام ہائرارکی تک عوام کی باتیں پہنچاؤں گا, اور ہائرارکی کی باتیں را ٹروتھ کی فارم کے اندر میں عوام تک پہنچاؤں گا. اور اگر یہ چیز میں نے نہیں کی, سو آئی ڈونٹ بلیو کہ میں کسی بھی چیز کا حقدار. آج کل کے جرنلسٹ ہیں وہ ایک خاص ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, ان کو ایک فیڈ کیا جاتا ہے پیچھے سے کہ آپ نے اس ٹاپک پہ بولنا ہے, اس ٹاپک پہ بولنا ہے. آپ نے شاید ایک پروگرام دیکھا ہوگا, شاہزیب خانزادہ صاحب نے بھی لاسٹ 2 or 3 days پہلے کیا ہے, جس میں انہیں ہاور مانیکا صاحب جو بشرا صاحبہ کے ایکس ہسبینڈ ہیں ان سے انٹرویو کیا. ایز اے جرنلسٹ آپ اس کام کو پسند کرتے ہیں, آپ کے مطابق شاہزیب نے جو کویسچن پوچھے تھے اس وقت آن ایئر, اور جو ہاور مانیکا نے جو رپلائی کیا تھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیملی پروگرام لگ رہا تھا آپ کو؟ جو قسم کے کویشچنس کیے جا رہے تھے اور جو قسم کے آنسر دیے جا رہے تھے وہ تو بولنے کے لائق ہے نہیں. میں کچھ خاص کمنٹ نہیں کروں گا کیونکہ یہ میری ایج کے مطابق ہے نہیں, اور مجھے اس چیز پہ بات نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں, ہمارے یہاں پر جو ہے ایجنڈا یہ ہے, ہمارے بیچ میں ایک لائن ہوتی ہے, ہم نے یہ بات کرنی ہے, یہ بات نہیں کرنی. ٹھیک ہے, ہم لوگ یہ بات کر سکتے ہیں تو ہمیں الاؤڈ ہے, یہ بات کرتے ہیں تو پھر سب کو پتہ ہے کہ کیا حال ہو جاتا ہے. اور ایگزامپلز آپ کے سامنے ہیں, عمران ریاضی شریف کہاں چلا گیا, کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. اور بہت سے ایسے ایگزامپلس ہیں, میں کچھ کہوں گا نہیں اس کے بارے میں, بٹ یو نو ویری ویل کہ ہم نے جو کہنا ہے ہم کہہ سکتے ہیں, اور جو نہیں کہہ سکتے, جن کے پاس اپروچ ہے وہ جو کہتے ہیں ان کی اپنی مرضی ہے, اور ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. لاسٹ میں آپ ہمارے پولیٹیشینس کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ میں یہ کہوں گا کہ انہیں اپنے کام کو صحیح طریقے سے سر انجام دینا چاہیے, اپنے ملک کے ینگ عوام کو, ینگ ٹیلنٹ کو جو ہے سپورٹ کرنا چاہیے, اور ان کی فیور کے اندر کام کرنا چاہیے. اور وہ اپنے کام کو اگر صحیح طریقے سے سر انجام دیں گے تو پاکستان انشاءاللہ ایک بہتر ملک بنے گا اور ایک بہتر نام کمائے گا. جی ناظرین, محمد حسنین کی گفتگو آپ نے سنی. عمر تو اس کی 10 سال ہے, لیکن اس کا جو بولنے کا کانفیڈنٹ ہے, جو یہ ایکسپلین کرتا ہے ہر چیز کو, وہ یقیناً آپ اور مجھ جیسے جو ہزاروں لوگ جو اس پر اڈلٹ ہو چکے ہیں ان سے کافی بہتر ہے. تو ایسے ٹیلنٹ کو ہمیں ویسٹ نہیں کرنا چاہیے, کم از کم اس کو ہم نے اپروچ کرنا چاہیے. ہم یہاں پہ ٹک ٹاکرز کو, ٹھمکے لگانے والوں کو تو سینکڑوں روپے سے نواز دیتے ہیں, لیکن جو ایسے جو ہمارے ینگ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں انہیں ہم ویسٹ کرتے جانے سے پہلے عرفہ کریم اس کی بہت بڑی مثال تھی کہ آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے, صرف اسی وجہ سے کہ ہم لوگ ایسی چیزوں کو سامنے نہیں لے کے آتے. تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ حسنین یہ آپ کے سامنے, اس جیسے اور بھی اگر آپ کو نوجوان نظر آتے ہیں, بچے نظر آتے ہیں جن کے اندر یہ پوٹینشل ہے, تو ان کو آپ سامنے لے کے آئیں اور ان کی آواز بنے. اور مجھے یقین ہے جب ایسی نسل جو ہے آگے ہمارے ملک میں آئے گی تو یقیناً ہمارا ملک جو ہے کامیابی کے رستوں پر جائے گا. اور میں میاں محمد نواز شریف صاحب کو یہ کہنا چاہوں گا آخر میں کہ پلیز آپ حسنین کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں, اور پرچی سے اچھا ہے کہ حسنین آپ کی زبان بن کے جو ہے اس ملک کو بیان کرے گا, اور مجھے امید ہے کہ یہ بہت اچھے طریقے سے جناب جو ہے اس ملک کو ایکسپلین کرے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے آپ اجازت دیں. اللہ